टिश्यू पेपर आई नीड एंड रुमाल स्टीफ नहीं है। अच्छा ओके रेडी। हसन अपने लिए जगह बना लेना। दवा करो कैमरे की बात नहीं है। जी हसन साहब रेडी। चले आपकी गर्दन का क्या हाल है? तो ये फिर गर्दन पे लगाए इधर उधर लगा जी। मोहतरमा ये प्लास्टिक की जो है ना जो प्लास्टिक की है ना बोतल उसमें गर्म पानी करके मेरे शहजादे को दे दे। बोलना नहीं है। अब हम शुरू करने लगे हैं, इजाजत है? अब्बू तो नहीं डिस्टर्ब होंगे? थैंक यू जानू, अल्लाह हाफिज। अब आपने नहीं बोलना। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान को दूर कर दे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं फिर शुरू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह फातिहा से हमें जो हिदायत मिलती है उनकी तरफ निशानदेही की जाएगी। हिदायत माहौल में भी होती है। अगर डिस्टर्बेंस माहौल में हो तो पढ़ा नहीं जा सकता। अगर अंदर की डिस्टर्बेंस हो फिर भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम पढ़ने बैठें तो हमारे अंदर के ख्यालात बिल्कुल इधर उधर ना हो, इंतशार ज़हनी ना हो, सुकून कल्बी हो और माहौल में भी खुशगवार एहसासात हों। एनवायरनमेंट भी असरअंदाज होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सूरह अल-हम्द को। सूरह अल-हम्द में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-हम्द हम्द से निकला है। हम्द का मानी आप लोग जानते हैं कि हम्द का मानी होता है तारीफ करना। लफ्ज़ी तौर पे हा मीम और दाल का मजमुआ। लेकिन जब हम हम्द कहते हैं तो अल्लाह ताला की तारीफ, चाहे वो नस्ल में की जाए चाहे शायरी में की जाए, मारूफ मानों में उस नज्म को हम्द कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। लेकिन यहाँ तमाम तारीफें, तमाम प्रेज टू अल्लाह ताला। अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। लाम हरफे जारा है। हरफे जारा अपने बाद आने वाले इस्म को जेर देता है। तो एक साइड पे आप लोग इसको लिख लें, हरूफे जारा। हरूफे जारा तादाद में 17 है, ये आप जानते हैं। हसन बेटा थोड़ा सा आगे हो जाए। तादाद में 17 है। अवैस बेटा आप भी थोड़ा सा आगे हो जाए। और ये अपने बाद आने वाले अस्मा को जेर देते हैं, यानी कि इसको मजरूर कर देते हैं।
یہاں پہلا حرف جارہ آیا ہے لام کا، تو لام حرف جارہ ہے اس کا معنی کے لیے۔ اس کے 3 سٹائل بنائیں گے آپ۔ ایک سائٹ پر گرامر کے الفاظ لکھتے جائیں گے، ایک سائٹ پر انگلش اور اردو میں اس کا جو معنی بتاؤں گا، کچھ آپ کو پتا ہوگا، وہ لکھتے جائیں گے، اور تیسرے خانے میں آپ لوگ جو تشریح طلب بات ہو وہ لکھ لیجئے گا، جو میں نے بتاؤں گا وہ لکھ لیجئے گا۔ جو آپ کے ذہنوں میں باتیں آ رہی ہوں، سوالات اٹھ رہے ہوں، وہ ایک سائڈ پہ لکھتے جائیے گا، تاکہ درمیان میں یا آخر میں آپ لوگ وہ پوچھ سکیں۔ لیکن ایک خاص جگہ تک پہنچنے سے پہلے آپ لوگ سوال نہیں کریں گے۔ درمیان میں آپ ٹوک سکتے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، کوئی اتنا مجبوری بھی نہیں ہے۔ ضروری ہو تو جیسے ضروری ہو ویسے کیا جائے گا۔ رب العالمین، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، عالم جہان کو کہتے ہیں، عالمین ویسے تو یا اور مین نون ہو تو وہ 2 کے لیے ہوتا ہے، عالم 2 ہی ہیں، لیکن یہاں معنی تمام عالمین ہیں، تمام جہان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، ازل سے لے کر اب تک رحم کرنے والا، رحیم بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بے حد مہربان، ازل سے مہربانی اور شفقت کرنے والا۔ تو الرحمن بے حد مہربان بھی کہا جاتا ہے، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ یوم آپ جانتے ہیں دن کو کہتے ہیں، اور الدین قیامت کا دن، حساب کا دن، وہ دن جو یوم میں نے تو دن ہوتا ہے نا، الدین حساب، جزا جب کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت تو قیامت ہی ہے۔ پہلے قیامت آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا پہلا سٹیج آئے گا، جو قیامت آ جائے گی۔ دوسرا ہے حشر، اور تیسرا ہے حشر کے ساتھ ہی جو رضا جزا اور سزا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا جو آخری درجہ ہے وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اس لیے ہمیں ان تینوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے قیامت، پھر حشر، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ حشر میں 2 چیزیں شامل کیجیے، روز جزا کو شامل کریں اور حساب کتاب کو شامل کریں، اور اسی چیز کو ہم مختلف انداز میں اللہ کا جو لگنا ہے، عدالت لگنی ہے، اس کو شامل کریں، اور جس دن کے لیے ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ بھی نظارہ ہوگا۔ ایک بات مجھے بچپن سے بڑی عجیب لگتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ آپ کے ذہنوں میں بھی شاید ہو، کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھیں گے
تو ہم بے لباس ہوں گے۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ کیسے یہ ہوگا، جس پہ قیامت گزری ہو وہ جانتا ہے کہ لباس کوئی معنی نہیں۔ اور ضمناً ایک بات بتا دوں میں آپ کی دلچسپی کے لیے کہ ہمارے یہ جو ناخن ہے یہ ہمارا لباس ہوا کرتا تھا پہلے جنت میں۔ تو جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شجر ممنوعہ کو آپ نے کھایا تو پھر آپ جب بے لباس ہوئے تو باقی ناخن پہ یہی رہ گیا تھا، پاؤں کے ناخن پہ۔ اور اس سے ساتھ ساتھ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہم اس وقت کو یاد کریں کہ جب آدم علیہ السلام کا جسٹر بنایا گیا تھا، وہ جو اسکلٹن بنایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد آپ کے اندر جہاں جہاں سے روح گئی وہ گوشت گوشت بنتا گیا ہڈیوں کا اسکلٹن کے اندر۔ اور جو پہلا لفظ حضرت آدم علیہ السلام سے نکلا تھا وہ تھا چھینک آئی۔ چھینک آئی سانس لینے کے لیے، پہلی سانس آئی، روح جو اندر چلی گئی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ اور چھینک سن کر فرشتوں نے کہا تھا یرحمک اللہ۔ تو ہم بات واپس لاتے ہیں، 3 آیات ہم نے پڑھی اور تینوں آیات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو تمام تعریفیں پہلے ہم تعریف کرتے ہیں۔ سورہ حمد، سورہ جو فاتحہ، اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب کسی سے کچھ لینا ہو تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ پہلے 3 آیات میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، تمام جہانوں کے لیے وہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کا اختیار بتایا جا رہا ہے، مالک یوم الدین، کہ آپ روز جزا کے مالک کو تعریف ہو رہی ہے۔ پھر اپنا تعلق چوتھی آیت میں بنایا جا رہا ہے، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جب آپ اس سے نہیں مانگتے۔ تو بچوں کو سکھانے کے لیے میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جناب اپنے ابو سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ آپ ابو کو دے کر مزہ آتا ہے نا ابو جی؟ ابو جو ہوتے ہیں نا وہ دیتے رہے تو وہ اچھے رہتے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابو سے چیزیں لیتے رہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں خالصاً بات کو ادھر لے گیا میں، ایاک، تو ہی وہ ہستی ہے، صرف تو ہی وہ ہستی ہے، ایا، صرف، کا، تو ہی ہے، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہے ہماری عبادتوں کا مرکز۔ ہماری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، عبادت میں خالص صرف تو ہے، معبود صرف تو ہے، معبود حقیقی صرف تو ہے، عبادت کا سزاوار صرف تو ہے، جو کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ صرف تو ہے، اور وہی صرف اور صرف تو ہے جس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی 3 آیات میں کہا کہ تعریفیں کی، 2 اس آیت میں 4 نمبر آیت میں اپنا تعلق بیان کیا۔
اور پھر مانگنا شروع کیا ہے 5ویں 6ٹھی آیت میں، بلکہ 4 آیات میں تو تعریفیں کی گئی ہیں، 5ویں آیت میں اپنا تعلق بیان کیا گیا ہے، اور 6ٹھی اور 7ویں آیت میں مانگا گیا ہے۔ وہ کیا مانگا گیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے والی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ مانگنے والی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم تجھی سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستے پہ چلا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین، اب وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو آپ زوال پڑھیں یا دوات پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دال کے قریب رہیں، ولا الضالین، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دال نہ ہو، زال اور دال کے درمیان میں یہ لہجہ ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن جمع نہیں رہنا، شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح جس نے سیکھا ہے اس کو غلط نہ کہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا؟ کچھ آپ کو پتا ہو؟ جی اب ایسا ہو؟ جی، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا اور اپنے منصبے کے لیے کون انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے شاباش شاباش، اور پھر ان صالحین کو جنہوں نے ان کا پیغام کو پہچانا اور اللہ کو ایک مانا، ٹھیک ہے، جن تک اللہ نے ہدایت پہنچائی۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کسی بات کو آگے لے کے جائے نا، جب یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو ذرا اپنے انداز میں بات کریں۔ انبیاء کرام کو اللہ نے ہدایت دی، پہلے کوشچن سنیں نا کہ کون کون لوگ ہیں۔ چلے نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 صالحین، نمبر 3 صحابہ کرام صالحین اور شہداء، یہ علماء بزرگ جو ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ انعمت علیہم ہیں، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کو ہدایت۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور ایسے لوگ نہیں جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور گمراہ۔ کون کون لوگ ہیں جو جن پر اللہ غضبناک ہوا؟ کفار پر، منافقین پر، اور یزید، نمرود۔ اچھا چلے، ایک سوال، بالکل ٹھیک ہے۔ یزید جو ہے وہ منافقوں کے زمرے میں بھی نہیں آتا، وہ کفار کے زمرے میں بھی نہیں آتا، وہ ایک علیحدہ قسم ہے، اگر میں کہوں اس طرح۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کے ایک کفار کا ہے، منافق حسن کا، یزید بھی ہے۔ ایک منٹ، یزید بھی ہے، میں کہتا ہوں کیسے ہے، غضب کیا گیا نا، اللہ نے ان پر ناراض تو ہوا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی۔ کچھ مسلمان، اب دیکھیں بات بتاؤں کیا ہے، ہم سیدھی ایسی بات کر رہے ہیں جو بالکل متفق بات ہو۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے جو کویسچنز ہیں اس کی طرف آنا چاہیے کہ کون کون سے کویسچنز آپ کے لیے ہیں۔ ایک سوال، یہاں آپ نے کہا کہ ہمارا قیامت کے جنت میں پہلے ہمارا لباس ناخن ہوا کرتے تھے، مطلب لباس ناخن نہیں ہوا کرتے تھے، اچھا، یہ تھا پورے جسم پہ تھا، پورے جسم پہ ناخن تھے، ناخن نہیں تھے۔ بات کو اس طرح سمجھے نا، جیسا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لباس پورے جسم پہ ہوتا تھا، اسکن کے اوپر ناخن ہوتا تھا۔
ہاں جی ناخن نہیں ہوتا تھا، یہ جیسا یہ ہے ویسے ہوتا ہے. اس کو جب آپ یہاں کہیں گے تو اتنے حصے پر ناخن ہے. آپ یہ نہ کہ ناخن، یہ لباس یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ پورے جسم پر تھا. ہمارا کھانا آ گیا، اس سے پہلے کہ ہمیں آرڈر کیا جائے کھانا کھانے کا تو ہم بند کر دیں. ہم تو حکم کے پابند ہیں. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، مگر اس دور سے دی سرکار کہ قیامت کر دی. بند کر دی. ہاں جی کیا کہہ رہے